अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हूद आयत नंबर 47। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से इसमें नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बयान की गई है। रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असलुका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। अब यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, देखें, नबी की सोहबत में रहता था, मतलब नबी के घर में पला बड़ा बच्चा है, लेकिन उसकी सोहबत जो थी वो बुरे दोस्तों के साथ थी, इस वजह से वो पीछे रह जाने वालों में हो गया। तो कभी अक्सर औकात ऐसा होता है, इंसान को उसके घर से ज्यादा उसकी जो सोहबत होती है, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसकी जो कंपेनियनशिप होती है, वो ज्यादा असर करती है उसके कैरेक्टर पर, उसके किरदार पर। और इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इंसान जो होता है अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी कि जैसा दोस्त होगा उसी की राह पर वो चल रहा होगा। तो मतलब अपने दोस्तों की मतलब चुनने में थोड़ी सी एहतियात बरतते हैं कि हम किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किन को हमने दोस्त बनाया। हुक्म हुआ, ए नूह, उतर जा, हमारी तरफ से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं। और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ मुद्दत सामान्य जिंदगी बख्शेंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। यानी जो ईमान वाले हैं वो तो जन्नत में जाएंगे, और जो फिर तुम्हारा इनकार करेंगे या हमारी आयतों का इनकार करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दोजक का अजाब चखाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले ना तुम इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम। बस सब्र करो, अंजाम का अंजाम कार मुत्तकियों ही के हक में होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गलबा और कामयाबी सिर्फ मुत्तकी लोगों को देते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह से डरते हैं और परहेजगारी इख्तियार की तरफ हमने उसके भाई हूद को भेजा। अब ये दूसरे हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जो गुजरने वाले नबी हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो आए थे वो हूद अलैहिस्सलाम थे। हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया, नूह अलैहिस्सलाम को कौम नूह की तरफ, हूद अलैहिस्सलाम को आद की तरफ भेजा गया। उसने कहा, ए बिरादरानी कौम, अल्लाह की बंदगी करो। देखिए, अब सभी नबियों का मैसेज यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानो, उसकी बंदगी करो। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मैसेज मुझे दिया है, मैं उस पर तुमसे किसी भी किस्म के अजर का तालिब नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह बनकर आया हूँ, तबशीर और तंजीर का काम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो हूद अलैहिस्सलाम है, ये यहीं पर ये जो अरब का जो सदर्न डेजर्ट है उसकी तरफ ही इनको भेजा गया था। जो इनकी बस्ती है, ये जो आद वाली बस्ती है, ये यहीं पर थी, अरब के करीब। ये इसीलिए इनको पिछले लोगों का किस्सा इसीलिए भी पता था क्योंकि ये अरीब करीब के ही लोग हुआ करते थे। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा इसके सिवा नहीं है, तुमने महज झूठ गढ़ रखे हैं। ए बिरादरान कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते? और ए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा। अब देखिए, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इससे पहले भी बात हुई कि लोग माफी तलब करते रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करते रहें, ताइब रहें, तौबा करते रहें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा, उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रहमान रहीम। सूरह हूद आयत नंबर 54। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 53। और अगर तुम तौबा करते रहो, अल्लाह की तरफ रुजू करते रहो, तो तुम्हारे लिए आसमानों के दहाने, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा।
مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا. دیکھیں جو قوم عاد ہے وہ بہت مضبوط لوگ تھے، یعنی کہ جسامت کے اعتبار سے بھی وہ فزیک میں بھی بہت مضبوط تھے، مطلب لمبے چوڑے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے جو گھر مکان ہوا کرتے تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے اونچے اونچے ہوا کرتے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آرکیٹیکچر کا علم دیا تھا. تو یہ بڑے بڑے پہاڑوں میں تک یہ کیا کر لیا کرتے تھے، گھروں کو تعمیر کر لیا کرتے تھے، اور دونوں والے گھر تعمیر کرتے تھے، مطلب جس کی ہائٹس جو ہوتی تھی کافی بلند ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں مضبوطی دی ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں مضبوطیاں دے دی جائیں گی اگر تم کیا کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے. دیکھیں بار بار یہی چیز آئے گی کہ جو بندے توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری فراوانیاں کر دیتے ہیں. ان کے لیے آسمانوں کی جو برکتیں ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں، اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم سورہ نوح میں بھی پڑھیں گے کہ استغفار کے کیا کیا فوائد ہیں انشاءاللہ. یہاں پر دیکھ لیں ہر نبی جو فرما رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اور یہی سب کا میسج ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے فوائد بتاتے جا رہے ہیں کہ توبہ کے کتنے فائدے ہیں. انہوں نے جواب دیا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی کہ کوئی ایسا ایویڈنس ملے جس کی وجہ سے ہم آپ کو نبی مان لے، تو کوئی ایسی گواہی ہمیں چاہیے جس کی وجہ سے ہم آپ کو نبی تصور کر سکتے ہیں. اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. یعنی کہ تم نے جب معبودوں کی نافرمانیاں کی تو معبودوں نے ہی کسی نہ کسی قسم کا تمہارے اوپر عذاب دے دیا ہے، جبھی تم ایسی بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کرنا شروع کر دی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں. یعنی تمہارے لیے کیا اللہ کی شہادت کافی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو تمہیں اللہ کو مانتے ہو، اور پھر اس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے، اور تم گواہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے. یعنی کہ تم میرے خلاف جو پلاننگز پلاٹنگز کرنا چاہتے ہو کر لو، جو چالیں چلنی ہے چل لو، میں نے اپنا توکل اللہ ہی کی جانب کر لیا ہے. تو تم جو بھی کرو گے تم مجھے رتی بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر میرا رب نہ چاہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارے لوگوں کی زندگیاں، ان کی سانسیں، ان کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تدبیر کر رکھا ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ نے یہ خود ہی اپنے قرآن میں کئی مرتبہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ تم ہی ہو جس کو اللہ کی ضرورت ہے. اور اگر تم نافرمانیاں کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے بہتر اور فرما بردار قوم تمہارے بدلے لے آئے گا، اور کوئی بندہ پھر اس چیز کو روک نہیں سکتا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. ہود علیہ السلام جو تھے اپنے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے ساتھ یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کا حکم دے دیتے ہیں تو ساتھ میں جو نبی ہوتے ہیں اور ان کے جو ساتھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، کیونکہ جس بستی میں عذاب آتا ہے اس کے اندر نبی موجود نہیں ہوتے، اور جس بستی میں نبی یا رسول موجود ہوتے ہیں اس بستی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے. تو یہاں پر پہلے ہی ان کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. یہ ہیں عاد، اپنے رب کے آیات سے انہوں نے انکار کیا. یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ، انہیں دور پھینک دیا گیا. یعنی کہ ایک جو جیسے مطلب
جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا، ان کو غرق کر دیا گیا، آسمان سے بارشیں برسی اور زمین سے پانی ابلا اور طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب کر رہ گئے۔ اور یہ جو ہے ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں کیا ہوا تھا کہ ایک بہت زور سے جو تھی آندھی چلی، اور آندھی چلی تو یہ سارے کے سارے جو تھے ایسے پٹکے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی مطلب کوئی ذرہ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے دوش پر اڑ کر چلا جاتا ہے، کہیں کا کہیں ہوتا ہے، ویسے یہ ہواؤں کی آندھی پر ایسے ہی پٹکے جا رہے تھے۔ تو بہت تیز کا طوفان آیا اور وہ لگ بھگ 7 دن تک لگاتار صبح اور رات کو چلتا رہا، اور یہ سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہ تیسرے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، یعنی نوح علیہ السلام ہو گئے، پھر ہود علیہ السلام ہو گئے، صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اسے سمود کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمود جو ہجر کی بستیوں میں ان کا مطلب وہ ہوا تھا، اس جگہ پہ جہاں پر ان کو بھیجا گیا وہ ہجر کی بستیاں ہیں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسا دیا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں کسی بھی قسم کا شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ جو ساتھ تمہارے معبود ہے تمہارا کوئی وسیلہ لگاتے ہیں یا کوئی تمہاری سفارش کریں گے، بلکہ تمہارا رب تو تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم اس کی طرف سرگوشی بھی کرو اور دل میں بھی اگر اسے پکارو تو تمہارا رب ہر بات کو سنتا ہے اور تمہاری ہر بات کا کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 61 میں اِنَّ ربی قریب مجیب، بے شک ہمارا رب قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات تھی، یعنی کہ ہم تو تمہیں سردار بنا دیتے، ہم نے تو تمہارے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ صالح کو ہی ہم نے کیا کرنا ہے، سارے چیز کا وہ بنانا ہے نا، اہم کردار رکھنا ہے، لیکن تم نے تو کیسی باتیں شروع کر دی ہیں کہ اب ہماری ساری جو توقع تھی، ساری امیدیں تم نے توڑ دی ہیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی ہم کیسے مان لیں کہ مطلب اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ کو مان لیں؟ ایسا تو قطعی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی اللہ ساری دنیا کو چلا دے، نعوذ باللہ۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے اول المسلمین بنایا اور میں سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہوں، پہلے اس کی بات پر گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ اگر اب میں ہی اس کی نافرمانی شروع کر دوں اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چل کر، تو پھر وہ تو مجھے بھی عذاب میں پکڑ لے گا۔ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ یعنی کہ اگر تم مجھے کوئی چیز میں بڑا بنا بھی دیتے ہو یا تمہاری جو بھی توقعات ہیں میں اگر اس پہ پورا اتر جاؤں گا تو مجھے صرف اور صرف نقصان ہی پہنچے گا، اس سے مجھے کسی بھی قسم کا آخرت کا فائدہ نہیں ملنے والا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اب انہوں نے معجزہ مانگا، معجزہ طلب کیا کہ کوئی نشانی ہو، کوئی شہادت ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور کہا کہ ایک پہاڑ اور ایک پتھر، یہ کیونکہ ہجر کی قوم تھی وہاں سارا پتھریلا وہ تھوڑا پہاڑی علاقہ تھا، تو اب یہ پہاڑ میں سے کیا چاہ رہے تھے کہ ایک اونٹنی نکل کر آ جائے۔ اب یہ اونٹنی معجزے کے طور پر چاہتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بڑے پہاڑ کی چٹان کو پھاڑا اور اس کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکل آئی، یعنی کہ جو ایکسپیکٹڈ تھی، اس سے دوسری اونٹنی پیدا ہونے والی تھی۔ اس سے ذرا تعارف، اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں شامل کیا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو تم پھر اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، یہ جہاں سے بھی جس کے کھیت سے چرنا چاہے اسے چرنے دینا، اسے کوئی بھی نہ روکے۔
اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب چونکہ یہ معجزہ مانگ چکے تھے، اگر معجزے کی نافرمانی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ عذاب آ جاتا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ یعنی اب میں نے کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے کہ 3 دن اب تم اور اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو اس بستی میں، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ کر لیا۔ اب یہاں پر جو تھے صالح علیہ السلام جو تھے، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور باقی سب لوگوں پر کیا برسا دیے گئے، مطلب جو اپنا عذاب تھا وہ برسا دیا گیا۔ آیت نمبر 66۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس اور حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اب یہاں پر ان کے اوپر ارتھ کو ایک ٹائپ کا ہے نا، مطلب زمین سے کسی بھی قسم زمین کو ہلا دیا گیا، اور اس طریقے کا ایک بلاسٹ ہوا، اور یہ سارے کے سارے وہ اوندھے پلٹ کے رہ گئے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود کے لوگ۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اب دیکھیں وہ 3 لوگ مکمل ہو گئے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر آئے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آنے والے لوط علیہ السلام اور باقی جو نبی ہیں ان کا تذکرہ شروع ہوگا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ جو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آنے والے تھے عذاب کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے، وہی فرشتے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسی دن آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ابھی یہ جو سورہ کے شروع میں کہا تھا، کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک سلیم الفطرت شخص جو تھے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مطلب ہر شخص کو فطرت پر ہی پیدا کیا، لیکن وہ اپنی فطرت کو پہچان گئے تھے، اور آفاقی نشانیوں سے وہ ایمان بھی لے آئے تھے۔ حالانکہ وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ سارا شہر مشرک تھا، حتیٰ کہ جو باپ تھے آزر، وہ تو بت سنا تھے، وہ بتوں کو بنایا بھی کرتا تھا، بیچا بھی کرتا تھا، اور وہ بہت بڑا وہ مانا جاتا تھا اس میں کاریگر، بت پرستی میں۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ کر سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مطلب ان کی جو ہر مرتبہ دسترخوان پر کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہاسپٹیلٹی میں اتنے زیادہ آگے تھے کہ ہر آنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو فرشتے آئے ہیں ان کے سامنے بھی بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ اب چونکہ وہ فرشتے ہیں تو وہ تو کھانے سے رہے بکرے وغیرہ، تو کیا ہوا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر بڑھ ہی نہیں رہے تو وہ اس پر مشتبہ ہو گئے۔ اب یہ چونک گئے کہ یہ کیسے کھانا کیوں نہیں کھا رہے، کیا معاملہ کیا ہے، اور دل میں ان سے خوف محسوس ہوا، ڈرنے لگے کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں جو بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو وہ ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، پیچھے وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، جب وہ کھانا وغیرہ پکا کر لائے وہ ساری باتیں سن رہی تھی، کھڑی تھی وہ بھی سن رہی تھی۔ وہ یہ سن کر ہنس دی جب وہ خوشخبری دینا شروع کیا ہے کنہوں نے، لوط فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری دی تو وہ کھڑی ہو کر پیچھے سے ہنسنے لگی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، اس بات کی جب
खुशखबरी दी गई है। क्यों वो हंसने लगी? क्योंकि उनकी उम्र इतनी गुजर चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो इस बात पर मुस्कुराने लगी कि ऐसा अब कैसे मुमकिन है जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो ये अब इस उम्र में औलाद का होना तो बिल्कुल लॉजिक के परे है ना, कोई मंतिक इस चीज का साथ नहीं देती कि इस उम्र में भी किसी को औलाद हो चुकी है, जबकि मेरे शौहर जो हैं क्या हैं, बूढ़े हो चुके हैं और मैं जो हूँ बांझ हो चुकी हूँ। वो बोली, हाय मेरी कमबख्ती, क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों तो अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें हैं। ए इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पता है अक्सर क्या होता है कि जब खुशखबरी के लिए कोई फरिश्ते आते हैं तो वो इतनी बड़ी फौज के साथ नहीं आते, फरिश्ता सिर्फ एक आता है कोई भी खुशखबरी देने के लिए आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों डर गए थे? क्योंकि इतने सारे फरिश्ते आ गए थे, तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ अब आगे कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि मतलब इंसान को चौंका देने वाली होगी। जब वो डर गए थे तो उन्होंने फिर बताया कि डरो नहीं, ये आपकी कौम की तरफ नहीं बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि नाफरमान हो चुकी है, उनकी तरफ हम क्या बनाकर भेजे गए हैं, अजाब के फरिश्ते बनाकर भेजे गए हैं। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से इसका दिल खुश हो गया, तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू कर दिया। यानी वो कहने लगे कि मत आजाब दिया जाए, यानी कि वो उनके दिल बहुत नर्म था ना, तो वो इस पर उनसे हुज्जत करने लगे। हकीकत में इब्राहिम बड़ा ही हलीम है और नर्म दिल आदमी है और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करने वाला है। अब यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 सिफात बयान की गई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी सिफात बयान की हैं। उसमें से एक जो सिफत है वो है हलीम, यानी बुर्दबार। एक है अव्वाह और तीसरी है मुनीब। हलीम का मतलब होता है वो शख्स जो मतलब बड़ा सब्र करने वाला हो, अगर मुसीबतें भी पड़े तो उसके ऊपर क्या करता है, बड़ा सब्र करने वाला होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हलीम हैं, बुर्दबार हैं, फॉर बेयरिंग है। दूसरे वो नर्म दिल हैं, अव्वाह हैं। वो जब आजाब वगैरह की बातें सुनते थे, उन्होंने ये सुना ना कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ आजाब आने वाला है, तो वो फरिश्तों से हुज्जत शुरू कर दी, उन्होंने फरिश्तों से लड़ना शुरू कर दिया कि मत मतलब वो करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उसकी खबर लेकर जाओ, और सारा कुछ उन्होंने वो किया। तो वो बड़े नर्म दिल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर इसीलिए उनकी सिफात बयान की और कहा वो बड़े मुनीब है। मुनीब यानी बार बार रुजू करने वाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बार बार पलटने वाला, तौबा और इस्तगफार करने में कसरत करने वाले को मुनीब कहा जाता है। तो 3 सिफत, हलीम, अव्वाह और मुनीब। और इससे पहले भी एक सिफत आ चुकी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, कल्बे सलीम के मालिक हैं। ऐसी और भी सिफात आएंगी इंशाल्लाह, हम देखेंगे आगे। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने इससे कहा, ए इब्राहिम, इससे बाज आ जाओ, यानी कि अब हमसे हुज्जत ना करो, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है। यानी कि एक मरतबा जब आजाब के फरिश्तों को भेज दिया जाता है तो फिर उनको टाला नहीं जाता, इल्ला ये कि वो आजाब के फरिश्ते जो आए थे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर, उनको ये टाला गया था क्योंकि वहां पर यूनुस अलैहिस्सलाम की थोड़ी सी कोताही हो गई थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनकी तौबा भी कबूल कर ली थी। तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता, चाहे अब कोई नबी ही क्यों ना सिफारिश कर ले। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला, और वो जो वक्त है वो तय हो चुका, उनका मुतय्यन वक्त था। हर हमने कल की सूरह में पढ़ा था, हर उम्मत का एक क्या है, अजल मुसम्मा। हर उम्मत के लिए एक रसूल है और हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर तय कर दिया गया है। जब उसका वो वक्त आ जाता है, ना उससे तकदीम की जाती है ना ताखीर की जाती है, ना उससे पहले ना उससे बाद एक लम्हा भी घटाया और बढ़ाया नहीं जाता। वो वक्त उसी वक्त पर अजाब आकर रहता है। तो इनके अजाब का भी वक्त आ गया है, तो आप अब बिल्कुल इनके लिए वो ना नर्म दिल हो, ना उनके लिए कोई मतलब हमसे हुज्जत करे। ये आपके रब का फैसला है। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया। अब लूत अलैहिस्सलाम क्यों घबरा गए? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत इंसानों की शक्ल में आए थे और वो इतने खूबसूरत थे कि मतलब नूह अलैहिस्सलाम को डर हो गया कि अब मेरी कौम के लोग जो हैं इनके ऊपर जो
ہوموسیکشوالٹی کا جو جرم تھا وہ پھیلا ہوا تھا، یہ گناہ عام ہو چکا تھا، لوگ جو تھے ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے. تو جو لوط علیہ السلام تھے اپنے مہمانوں کے وجہ سے کیا ہو گیا اور گھبرا گئے. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یعنی اب میں کیسے، میں تو کمزور انسان ہوں، میں کس طریقے سے یہ ساری چیز کو ڈیفینس وہ کر پاؤں گا، میں دفاع کر پاؤں گا، کیونکہ سارے لوگ کیا ہیں، اس کے خلاف ہیں. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی کہ تم ان سے نکاح کرو. تم کیا یہ کس گناہ میں مبتلا ہو گئے ہو جو اس سے پہلے کسی قوم نے کیا ہی نہ تھا؟ کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو تم اپنی بیٹیوں کو آگے مت کرو، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں اسے کرنے دو. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا. کیونکہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، اب میں کس طریقے سے ان کا دفاع کروں. تب فرشتوں نے ان سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہ، اپنے اہل و عیال کو لے اور لے کر نکل جا. اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی رہ گئی ہے. یعنی جب وہ رات کے وقت فرشتے آئے تو انہوں نے حکم دے دیا کہ اللہ کا حکم ہے پیچھے مڑ کر دیکھیں. یعنی کہ اگر تمہارا دل تھوڑا پسیج جائے اور تمہیں کسی کا خیال آ جائے کہ میرا وہ فلاں رشتہ دار ہے، یا میری یہ ہے، یا میرے وہ عزیز و اقارب ہیں، اور تم ان کے لیے کیا کرو، اپنے دلوں کو نرم کر لو، تو اس کے لیے قطعی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور نہ ہی پلٹنا، اور چلتے چلے جانا. اور صبح ہوتے ہی کیا ہوگا، ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. تو رات کے پہر میں ان تمام نبیوں کو، نبی اور ان کی بیٹیوں اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ایمان والوں کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑتوڑ برسا دیے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی. اب دیکھیں ان کے اوپر جو عذاب آئے ہیں نا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک قسم کا عذاب نہیں آیا تھا، ان کے اوپر کئی قسم کے عذاب آئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک بستی نہیں تھی، لگ بھگ 5 بستیاں تھیں جن کے اوپر اس طریقے سے عذاب آئے تھے. تو اب یہ اس میں جو عذاب جو آیا، اس میں کیا ایک شکل جو بتائی گئی ہے اس میں کیا تھا کہ ان کے اوپر زور سے وہ چلی، مطلب ان کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا. یعنی کہ جیسے کوئی ایک دھماکہ سا ہوا اور یہ جو تھے الٹی، مطلب تلپٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ چھت جو ہو نیچے آ جائے اور جو زمین ہے وہ اوپر آ جائے، یعنی پوری اوندھی کر دی گئی. تو اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے پورے اوندھے کر دیے گئے. پہلے تو یہ ہوا، اس کے بعد اوپر سے جو تھے سجیل کہا جاتا ہے سنگے گل کے جو پتھراؤ جو تھا، کنکریاں، وہ برسائی گئی. اب وہ سنگے گل کس کو کہتے ہیں؟ جو ریت ہوتی ہے، ریت کے اوپر اگر جیسے بارش کی ہلکی سی فوار ہوتی ہے اور اس کے اندر جو مٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ جو ریت ہوتی ہے وہ مٹی میں پانی کو سمیٹ لیتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیا بن جاتے ہیں، گڑیاں جیسی چھوٹی چھوٹی وہ بن جاتے ہیں، دانے بن جاتے ہیں. اب وہ دانے جب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتا ہے. تو یہ جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو سجیل کہا جاتا ہے. جو سنگے گیل جو ابراہا جو تھا جس کے اوپر وہ برسائی گئی تھی، اسی کے تو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی اونچائی سے برسائی جاتی ہیں کہ وہ بھی بہت نقصان پہنچاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے ہی تھا کہ ساری کنکریوں پہ جن کو جس سے مارنا تھا ان پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی کہ ان کو نشان زدہ کر دیا گیا تھا کہ یہ کنکری
اس پر برسے گی اور وہ کنکری کس پر برسے گی. اس طریقے سے اللہ نے نشان زدہ کنکریاں اور سنگ گل کا پتھراؤ بھی ان پر کیا. پہلے ان کو تلپٹ کیا گیا, پوری چھتیں نیچے الٹ دی گئی, انڈیل دیے گئے. اس کے بعد کیا کیا گیا, ان کے اوپر دوہرا عذاب دیا گیا, اوپر سے بارش کر دی گئی پتھروں کی. اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی. اور مدین والوں کے طرف ہم نے, اب یہاں پر سے دوسرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھتیجے تھے ان کے, لوط علیہ السلام, ان کا ذکر ہوا. اب یہ مدین والوں کا ذکر ہو رہا ہے. انہی کی نسل سے آگے چلے ہیں جو کہ یہاں پر شعیب علیہ السلام ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں, اسحاق علیہ السلام کی نسل سے. ابراہیم کے بیٹے ہیں اسحاق, اور اسحاق ہی کی نسل سے ہیں باقی سارے جو نبی آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے, وہ سارے کے سارے. آیت نمبر 84 سورہ ہود, آیت نمبر 84. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. شعیب علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو. سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو, اور میں تم سے اس پر کسی بھی قسم کا اجر نہیں مانگتا. اب یہ جو ہے وہ مدین جو ہے یہ یہاں پر ہے عرب کے نارتھ میں, ناردرن عربین جو پیننسولا ہے اس کی طرف مدین ہے. اور سدرن میں کون سا تھا, جو یہود علیہ السلام کا ساؤتھ میں ہے, اور نارتھ میں جو ہے ان کا ہے شعیب علیہ السلام کا. تو یہ عرب ہی کی چاروں طرف کی بستیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور میرے رب کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اب یہ جو مدین ہے یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ جو روڈ کراس روڈ ہوتا ہے نا, جیسے کہ شام سے جو عراق کی طرف جو قافلے جاتے تھے, اور جو دوسرے جو ادھر اور ادھر قافلے جاتے تھے, تو ان کے بیچ میں جو ایک کراسنگ پوائنٹ تھا وہ تھا مدین. یہاں سے جانے والے وہاں آتے تھے, وہاں سے جانے والے یہاں, تو یہاں پر لوگ ٹھہراؤ کیا کرتے تھے. تو جب یہ ایسا پوائنٹ تھا کہ یہاں پر آگے باہر سے آنے والے جو تجارتی قافلے تھے رکا کرتے تھے, تو ان کے اندر یہ جو تجارت تھی بہت عام تھی. اب جب تجارت عام تھی تو ضرور یہی بات ہوگی کہ لوگ پھر اسی کے اندر خیانتیں کریں گے. جب ان کا یہی پیشہ تھا تو اس میں خیانت کی. جس طرح سے جو سبت والے تھے وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے, وہ ماہی گیر تھے, مچھلی پکڑنے والے تھے. یہ جس جگہ پر رہتے تھے یہاں پر تجارتی قافلے رکا کرتے تھے, اور یہ کراس روڈ تھا, تو یہاں پر لوگ رکتے تھے. تو یہاں پر تجارت جو تھی بہت کثرت سے ہوا کرتی تھی. تو یہ ان لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ناپ تول میں بہت کمیاں کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے. یعنی لوگوں کو جب مال دیا کرتے تھے تو ان کو بہت کم کر کے دیا کرتے تھے, اور جب لیا کرتے تھے تو ان سے برابر تول کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, اے مدین کے لوگوں, یعنی شعیب علیہ السلام اب یہ پیغام لے کر, اب ان کے دو گناہ ہیں. کیا گناہ ہے, کہ ایک تو یہ شرک کر رہے ہیں, ساتھ میں انہوں نے ناپ تول میں کمی کی. ٹھیک ہے, تو اب شعیب علیہ السلام انہی دونوں کا میسج یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اے لوگو, تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور جو ناپ تول ہے اس کو برابر تول کر دو. ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ اور تول کرو. ناپ کہا جاتا ہے جو لکوڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور تول جو ہوتا ہے وہ سالڈ چیزوں کا ہوتا ہے. تو ناپ اور تول میں کسی بھی قسم کی کمی نہ کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تجارت میں منافع تمہارے لیے اور برکتیں رکھ دی ہیں, اس کو اپنے ناپ تول میں گھٹائی بڑھائی کرنے کے ساتھ اس کے اندر برکتوں کو اڑانا دو اپنی تجارتوں سے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب علیہ السلام, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف ہے, اور تو ایک راست باز آدمی ہے. یعنی کہ اب دیکھیں گے ان کے اوپر وہی الزامات لگا رہے ہیں جس چیز سے شعیب علیہ السلام روک رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. تو یہ کیا کہتے ہیں, تم بڑے آئے سیدھے راستے پر چلنے والے. پھر انہوں نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بڑے آئے تم اعلیٰ ظرف لوگ, تم بڑے بہت اونچے لوگوں کے جو لوگوں کو کیا کرتے ہو, بڑا چڑھا کر دیتے ہو, اور ہم ہی ہیں جو کمیاں کرتے ہیں. تو تم سے اچھا تو ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں. مطلب یہ تانے دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اب اور کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تم کیسے روک سکتے ہو، تم اس چیز میں کیسے روک سکتے ہو کہ ہمیں اپنے ہی مال میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا مال ہے، ہم جیسے خرچ کرنا چاہے کریں، ہم اس کو زیادہ تولے کم تولے یہ ہماری مرضی ہے، تم کیسے اس کے اندر روک ٹوک کر سکتے ہو؟ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ہی ارتکاب شروع کر دوں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے گا، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر گزر چکا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے اور وہ بھی تمہارے بہت قریب ہے، اور تم تو ان کے بارے میں جانتے بھی ہو کہ اللہ نے کیسی ان کے اوپر عذاب میں ان کے اوپر ڈالا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ پھر سے دوبارہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اللہ سے رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اور اپنی طرف سے اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف بلاتا ہوں، یعنی یہ ان کی عاجزی بتائی گئی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سب کیا ہوا ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق ہے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ جن کو راہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو اس راہ پر چلا دیتا ہے۔ تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلوں جبکہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی ہے کہ میں راہ حق پر چل سکتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اور تمہاری یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہمارے لاجک سے بالکل پرے ہیں، یعنی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ منافع نہ کماؤ اور یہ کم تو لو، تو یہ تو عام دستور ہے، ہر انسان اپنے مطلب سامان پر کیا کرتا ہے منافع کماتا ہے چاہے جس طریقے سے چاہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری آ سکے، یعنی کہ یہ یہاں پر تیرے رہنے والے لوگ ہیں، تیرے ساتھ تیرے خاندانی لوگ ہیں، اسی لیے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اگر تم اکیلے ہوتے تو ہم کیا کرتے، تمہارے اوپر پتھر برسا دیتے اور تم ابھی بھی اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ تم اب ہم پر غالب آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے، یعنی کہ تم اللہ کی بات کو میری برادری کے برادری جو کہہ رہی ہے تم اس کو تو مان رہے ہو اور جو اللہ کہتا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو، کہ تمہاری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کا بالکل پس پشت ڈال دیا، جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا، جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں، یعنی انتظار کر رہا ہوں اس عذاب کا جو تم پر آنے والا ہے، جو نافرمانی کے سبب تم پر آنے والا ہے۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے بس اور بے حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی کیا کیا، عذاب میں پکڑ لیا اور بہت برا تھنڈر سٹارم یہاں پر آیا اور یہ سارے کے سارے الٹے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر